बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिबात, आज हिस्सा नज़्म के हवाले से हमने अपनी नज़्म दुर्र मुराद का आगाज़ करना है और ये दुर्र मुराद का पहला हिस्सा है जिसमें हम 4 बंद की तशरीह करेंगे। दुर्र मुराद असल में मरसिया है और मरसिए का एक छोटा सा हिस्सा आपके शामिल निसाब है। नज़्म के बाकायदा आगाज़ से पहले हम शायर का मुख्तसर सा तारुफ़ देखते हैं। जी, इस मरसिए के शायर मीर बबर अली अनीस हैं, जिनको मुख्तसरन मीर अनीस कहा जाता है। इनकी विलादत सन 1800 ईस्वी में हुई। आपके वालिद का नाम मीर खलीक था और ये मीर हसन के पोते थे। मीर हसन वही शायर हैं कि जिन्होंने मसनवी सहरुल बयां लिखी है, बहुत मशहूर मसनवी है। और इसके साथ साथ इन्होंने जो तालीम है वो घर पे ही हासिल की और घर के बाहर उनके पहले उस्ताद मीर नजफ़ अली फैज़ाबादी थे और तालिब इल्मी से ही अनीस को ज़ुबान के मुतल्लिक़ जितने भी मसाइल हैं उनसे बड़ी दिलचस्पी थी और इसके अलावा उन्होंने शह सवारी और शमशीर ज़नी भी सीखी, फ़ौजी तरबियत भी हासिल की और शायरी का आगाज़ इन्होंने गज़ल से किया, लेकिन इनकी शोहरत का दारोमदार मरसिया निगारी है। मरसिया असल में उस नज़्म को कहते हैं कि जो किसी शख्स के इंतकाल पर लिखी जाती है और उसमें अफ़सोस का दुख का इज़हार किया जाता है, लेकिन आजकल ये सिर्फ़ करबला के वाक़यात से मख़सूस हो चुकी है। यानी अब उर्दू और फ़ारसी में जितने भी मरसिए लिखे जाते हैं वो करबला के वाक़यात के हवाले से लिखे जाते हैं। तो असल शोहरत इनकी मरसिया निगारी है। बहुत अच्छे इन्होंने मरसिए लिखे और इनका जो अंदाज़ है वो सादा, रमा और आसान है और इसके अलावा इन्होंने अपने मरसियों में बहुत उम्दा मंज़र कशी और तस्वीर कशी की है। यानी एक एक मंज़र को इस तरह से अशार की सूरत में बयान करते हैं कि गोया उनमें जान डाल देते हैं और पढ़ने वाला यही तसव्वुर करता है कि वो उसी जगह मौजूद है। तो मंज़र कशी और तस्वीर कशी में मीर अनीस अपना जवाब नहीं रखते और इनकी जो मरसियों की तादाद है वो तकरीबन 2000 के करीब है और इनके मरसिए 5 जिल्दों में शाया हो चुके हैं। अगरचे इन्होंने रुबायात भी कहीं और सलाम भी लिखे हैं, लेकिन इनकी जो महारत है वो मरसिए में खुलकर सामने आती है। इनकी जो तसनीफ़ है वो कुलियात मरासिए अनीस है और इन्होंने 1874 में वफ़ात पाई। जी, अब हम अपने इस मरसिए का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जी, मरसिया है हमारे पास। जब करबला में दाखिले शाहे दी हुआ, दश्ते बला नमूनाए खुल्दे बरी हुआ, सर झुक गया फलक का ये औजे ज़मी हुआ, खुर्शीद महवे हुस्ने हुसैने हसी हुआ, पाया फ़रोग़ नैयर दी के ज़हूर से, जंगल को चांद लग गए चेहरे के नूर से। अब आप देखिए कि किस तरह से हज़रत इमाम हुसैन की करबला में आमद का मंज़र बयान किया गया है। यानी वहाँ पे मौजूद जितनी भी चीज़ें हैं उन सब का ज़िक्र करते हुए मीर अनीस ने गोया एक नक्शा खींच कर रख दिया है। तो शाह दी, पहले आप अल्फाज के मानी देख लीजिए। शाह दी यानी दीन का बादशाह, दीन इस्लाम का बादशाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुराद हैं। दश्त सहरा को कहते हैं, ठीक है। और दश्ते बला यानी मुसीबतों से भरा हुआ सहरा। खुल्दे बरी
جنت الفردوس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اوج بلندی کو کہا جاتا ہے، عروج کے معنوں میں ہے، ٹھیک ہے. تو اوج زمیں کا مطلب ہوگا زمیں کی بلندی. اس کے علاوہ دیکھیے گا ظہور، ظاہر ہونا، دین کا ظہور، ٹھیک ہے، ظہور ظاہر ہونا. نیر دین، جی نیر سورج کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کون سا جو ہے وہ جی محو مصروف ہونا، ٹھیک ہے. اور چاند لگ جانا مطلب رونق کا بڑھ جانا، خوبصورتی کا مزید اجاگر ہونا. تو یہ مشکل الفاظ کے معنی تھے. اب ہم تھوڑی سی وضاحت کر لیتے ہیں اس کی. جی پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ مرثیہ کس قسم کی نظم ہے، اور یہ جو ہے وہ نظم کس حوالے سے لکھی جاتی ہے. اور اس کی حیت ذرا دیکھ لیجئے گا کہ نظم کی حیت مسدس ہے، بلکہ مسدس ترکیب بند ہے، ٹھیک ہے. یعنی 6 مصرے ہیں اس میں، اور چونکہ ٹیپ کا شعر موجود نہیں ہے تو اس کو ہم مسدس ترکیب بند کہیں گے. تو حیت کے اعتبار سے مسدس ترکیب بند ہے، اور صنف کے اعتبار سے یہ مرثیہ ہے، ٹھیک ہے. اب یہ باتیں جو ہے وہ بہت اہم ہیں، آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہیں. جی تو نظم کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ ہم کرتے ہیں تشریح کے ذریعے سے. جی تو شاعر نے اس منظر کی تصویر کشی کی ہے اس بند میں کہ جب امام حسین علیہ السلام کا قافلہ کربلا کی سرزمین پر پہنچا. اس سے پہلے جو ہے وہ آپ پس منظر تو جانتے ہی ہوں گے کہ امام حسین کربلا کی طرف کیوں آئے. کیونکہ یزید خلافت کی گدی پر بیٹھنا چاہتا تھا، خلافت سنبھالنا چاہتا تھا، مسلمانوں کے خلیفہ یعنی امیر المومنین کا درجہ حاصل کرنا چاہتا تھا. حالانکہ اس کی جتنی بھی انداز تھے یا جتنا بھی وہ اس کی جو سیرت تھی وہ اسلامی تعلیمات کے منافی تھی. تو اس نے بہت سے ایسے احکامات جاری کیے جو اسلام کے منافی تھے. اور جو امام حسین علیہ السلام ہیں وہ اپنے نانا کے دین کے خلاف کیسے چل سکتے تھے. تو چنانچہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے یزید کے خلاف جو ہے وہ جنگ کرنی ہے. حالانکہ ان کا یہ ارادہ نہیں تھا، لیکن کوفہ کے جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے خط لکھ کر ان کو بلایا، اصرار کیا کہ آپ آئیں اور یزید کی اصلاح کریں. تو اگرچہ ارادہ ان کا نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے اپنے ساتھ جو ہے وہ کوئی اسلحہ نہیں رکھا، بلکہ یہ تو اپنے اہل و عیال کے ساتھ صرف اس مقصد کے لیے گئے کہ یزید کی اصلاح کر سکیں. تو آخر کار انہوں نے مدینہ چھوڑا اور حج کا بھی ارادہ کیا. لیکن حج سے پہلے یزید کے جو ساتھی تھے، یزیدی فوج کے ساتھی، انہوں نے پیچھا کیا، اور پھر آپ نے صرف اس چیز سے بچنے کے لیے کہ حرم میں قتل و غارت نہ ہو، تو آپ نے پھر حج کا ارادہ جو ہے وہ بدل دیا. پھر آپ کا قافلہ جب کربلا کی زمین پر پہنچا تو کربلا جو ہے وہ عراق کا شہر ہے اور بغداد سے کچھ فاصلے پر ہے. تو اب اس بند میں جو شاعر تصویر کشی کر رہے ہیں کہ جب کربلا کی زمین پر شاہ دین کی آمد ہوئی تو اس وقت کربلا کی سرزمین کا مقدر بدل گیا. اب شاہ دین جو ترکیب ہے اس کا بھی ذرا مطلب دیکھ لیں کہ شاعر نے شاہ دین کی ترکیب کیوں استعمال کی ہے. کیونکہ حضرت امام حسین نے دین اسلام کے تحفظ کے لیے یہ قدم اٹھایا، اور
اگر آپ یزید کی بات مان لیتے تو جو دین اسلام ہے اس کا تحفظ نہ ہو سکتا. تو آپ نے اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے اتنی مصیبت اٹھائی، لیکن دین اسلام پر کوئی آنچ نہ آنے دی. تو اسی لیے آپ کو دین کے بادشاہ کے مترادف جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے. تو جب آپ نے اپنے ساتھیوں سمیت کربلا کی سرزمین پر قدم رکھا تو کربلا کا جو صحرا ہے وہ جنت کا نمونہ پیش کرنے لگا، اور آپ کی آمد سے زمین کا رتبہ اتنا بلند ہو گیا کہ گویا اس نے آسماں کو چھو لیا. تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس زمین کی عظمت کو آسمان بھی سلام پیش کر رہا ہے. اب اس دن جو سورج طلوع ہوا اس کا بھی یہی عالم تھا کہ وہ امام علی مقام کا حسن دیکھ کر حیرت زدہ تھا، اور اس کی حالت کیسی تھی کہ وہ مسلسل امام علیہ السلام کے چہرے کا دیدار کر رہا تھا، کیونکہ اس نے اس سے پہلے اتنا حسین شخص نہیں دیکھا تھا. تو اب سورج کی جو روشنی ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے چہرے کی روشنی اور نور کے سامنے ماند پڑ چکی تھی. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو زمین ہے وہ بنجر تھی، صحرا تھی، لیکن ان مقدس ہستیوں کی آمد کے بعد یہ صحرائی علاقہ بھی پرنور ہو گیا، اس کی بھی قسمت جاگ اٹھی. جی، بند نمبر 2 ہے ہمارے پاس. خوشبو سے ان گلوں کی ہوگا دشت باغ باغ، غنچے کھلے ہرے ہوئے بلبل کے دل کے داغ، پہنچا سرے فلک پہ ہر ایک کوہ کا دماغ، دریا نے بھی حبابوں کے روشن کیے چراغ، خورشید بن گئے تب کے عرض پاک کے، تاروں کو گرد کر دیا ذروں نے خاک کے. جی، غنچے مراد ہے کلیاں، سر فلک آسمان کی سب سے اونچی حد یا بلندی، کوہ پہاڑ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور حباب بلبلے کو کہا جاتا ہے، پانی میں جو بنتے ہیں بلبلے، اور طبقہ زمین کی تہہ کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کہا جاتا ہے نا کہ زمین کی 7 تہیں ہیں، 7 طبقے ہیں. تو امام حسین کی آمد کے بعد یہ زمین بھی گویا جو ہے وہ چمکنے لگی اور خورشید کا سا سما پیش کرنے لگی. جی، میر انیس نے مختلف تشبیہات و استعارات کے ذریعے اپنے کلام میں خوبصورت اور خوشنما رنگ بھرے ہیں، اور امام حسین نے کے حوالے سے جو مرثیے لکھے گئے ہیں، خاص طور پر جو میر انیس نے مرثیے لکھے ہیں، تو اس کے حوالے سے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو ان کا کہنا، میر انیس کا کہنا بالکل سچ ہے کہ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں. یعنی 5 نسلوں سے جو امام حسین کی یہ تعریف کرتے آئے ہیں یا مرثیہ کہتے آئے ہیں، تو میر انیس نے اپنے مرثیہ گو ہونے پر فخر کا اظہار کیا ہے، اور واقعی انہیں دشت کربلا کا عظیم سیاح قرار دیا جا سکتا ہے. اور جب آپ انداز بیان لکھیں میر انیس کے حوالے سے تو آپ نے یہ ضرور ذکر کرنا ہے کہ انہوں نے منظر کشی، واقعہ نگاری اور تصویر کشی بہت عمدگی سے کی ہے اپنے مرثیوں میں. تو میر انیس کیا کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی تشریف آوری کے بعد یہ علاقہ پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا. یعنی صحرا کس کا روپ دھار گیا؟ چمن کا روپ دھار چکا تھا.
کیونکہ کلیاں پھول بن گئیں اور ہر طرف پھول خوشنما رنگوں کے کھل گئے اور ان پھولوں کی مہک چاروں طرف پھیل گئی، جس کی وجہ سے یہ صحرا گلستان کا روپ دھار گیا۔ تو اب اسی حوالے سے بلبل کا تذکرہ کیا ہے کہ جو بلبل ہے وہ پھولوں کی عاشق ہے۔ اب جب پھول اسے نظر آئے تو اس کے دل کے داغ پھر سے تر و تازہ ہو گئے۔ جیسے آپ اگر روایتی شاعری دیکھیں تو اس میں پھولوں کو دیکھ کر عاشق صادق کے دل کے داغ ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کو پھر وہی ماضی کی یاد ستانے لگتی ہے کہ جب محبوب اس کے پاس تھا، اور پھولوں کو دیکھ کر اسے اپنے محبوب کا پھول جیسا چہرہ یاد آنے لگتا ہے اور اس کے دل کے زخم ہرے ہو جاتے ہیں۔ تو جو بلبل ہے وہ بھی ایسی ہی عاشق صادق ہے پھولوں کے حوالے سے۔ تو اس لیے شاعر نے یہ مصرع لکھا کہ ہرے ہوئے بلبل کے دل کے داغ، یعنی دل کے داغ جو بلبل کے تھے وہ بھی ہرے ہو گئے، کس کو دیکھ کے؟ غنچوں کو دیکھ کے، پھولوں کو دیکھ کے۔ تو یہ تو تھی جو ہے وہ بات بلبل کے حوالے سے۔ مقصد یہ ہے کہ حضرت امام علیہ السلام کی آمد سے یہ کربلا کی سرزمین، بلکہ اس پہ موجود جتنی بھی چیزیں تھیں وہ بھی فخر و غرور کا اظہار کرنے لگیں۔ اب یہ دیکھیے کہ پہنچا سر فلک پہ ہر ایک کوہ کا دماغ، یعنی پہاڑ کا دماغ بھی جو ہے وہ آسمانوں کو چھونے لگا۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ اس کا دماغ تو جو ہے وہ آسمان پر ہے، اس کا دماغ تو ساتویں آسمان پر ہے۔ ہم اپنی گفتگو میں اکثر جو ہے یہ بات کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا تھا کہ وہ غرور کا شکار ہو چکا تھا۔ اب پہاڑ دیکھیں، اس کی تو بلندی جو ہے وہ واقعی بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس حوالے سے میر انیس نے تھوڑا سا مبالغے سے کام لیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس سرزمین پر امام حسین علیہ السلام اپنے مقدس ساتھیوں سمیت موجود تھے، تو وہ جو پہاڑ ہے وہ بھی فخر و غرور کا اعتراف کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ دریائے فرات کا پانی بھی جوش میں آ گیا تھا، اور اس کی سطح پر جو بلبلے تھے ان پہ جب سورج کی روشنی پڑ رہی تھی تو گویا وہ بلبلے نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے چراغ دکھائی دے رہے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک طرح سے شاعرانہ تخیل ہے، ٹھیک ہے، شاعر نے حسن تخیل سے بھی کام لیا اور اس کے ساتھ ساتھ مبالغے سے بھی کام لیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ جیسے چراغاں ہم کرتے ہیں کسی بھی خوشی کے موقع پہ، تو کربلا کی سرزمین بھی خوشی کا اظہار کر رہی تھی کہ دریائے فرات کا جو پانی ہے یا اس کی پانی کی سطح پر جو بلبلے بن رہے تھے وہ بھی گویا چراغاں کا منظر پیش کر رہے تھے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہر شے آپ کی آمد پر خوشی اور فخر و غرور کا اظہار کر رہی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو زمین کے ذرات ہیں وہ بھی سورج کی طرح چمک رہے تھے۔ اصل میں تو وہ چمک رہے تھے سورج کی روشنی کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو اب جو زمین کے ذرات ہیں ان کے سامنے ستاروں کی روشنی بھی ماند پڑ چکی تھی۔ کیا وجہ تھی کہ نہ تو یہ زمین جو ہے وہ عام رہی تھی بلکہ خاص الخاص ہو چکی تھی، کیونکہ اس زمین پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، جن کی وجہ سے یہ کائنات تخلیق کی گئی، ان کے پیارے نواسے یہاں موجود تھے، جن کے بارے میں رسول پاک کا کیا فرمان ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو واقعی یہ ایک ایسی شخصیت تھی کہ جس نے اسلام کو پھر سے زندہ کیا۔ تو واقعی کربلا کی سرزمین جتنا بھی اپنے اوپر فخر کرتی وہ کم تھا،
واقعی اس عظیم ہستی نے کربلا کی جو سرزمین ہے، حالانکہ وہ صحرا تھا، اس کا بھی مقدر بدل کر رکھ دیا۔ جی اب بند نمبر 3 ہے ہمارے پاس۔ بولے فرس کو روک کے شاہ فلک وقار، منزل پہ ہم پہنچ گئے احسان کردگار، آگے نہ اب بڑھائے کوئی یہاں سے راہوار، یہ وہ زمیں تھی جس کے لیے دل تھا بے قرار، قربان اس مکان سعادت نشان کے، پایا در مراد بڑی خاک چھان کے۔ دیکھیے کتنے خوبصورت اشعار لکھے گئے ہیں۔ فرس گھوڑے کو کہا جاتا ہے، فلک وقار آسمان جیسی شان و شوکت یا عزت رکھنے والا، کردگار کام بنانے والا یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو کہا گیا ہے، راہوار کا مراد بھی گھوڑا ہے، ٹھیک ہے، راہوار بھی گھوڑے کو کہتے ہیں، فرس بھی گھوڑے کے معنوں میں آتا ہے۔ جی اس کے علاوہ در مراد، در مراد مطلب کا، مقصد کا موتی، یعنی یہ جو کربلا کی سرزمین ہے ہمارے لیے در مراد کی حیثیت رکھتی ہے، یا ہمارے لیے منزل کی طرح ہے، منزل کا موتی، ٹھیک ہے، مقصد کا موتی، جس کو پانے کے لیے انہوں نے بڑی خاک چھانی۔ خاک چھاننے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جد و جہد کرنا، کوشش کرنا۔ جی یہ تو تھے ہمارے پاس الفاظ کے معنی۔ جی اب ہم مختصر سی اس کی وضاحت کر لیتے ہیں۔ جی امام حسین علیہ السلام 28 رجب کو مدینہ چھوڑ کر اپنے اہل و عیال کے ساتھ عازم سفر ہوئے، یعنی انہوں نے سفر کا ارادہ کیا، اور ایک لمبا سفر طے کرتے ہوئے جب کربلا کی سرزمین پر پہنچے ہیں، تو کربلا بغداد سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک مقام ہے، اور اس کے جو پرانے نام ہیں ان میں الفاردیہ آتا ہے، نینوا آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے جب یہ پہنچے ہیں اس سرزمین پر، تو آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ وہی مقام ہے کہ جو ہماری اصل منزل ہے۔ تو آپ نے اپنے گھوڑے کو رک جانے کو کہا، اور اب حضرت امام حسین کے لیے شاہ فلک وقار کی ترکیب استعمال کی گئی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ایسا بادشاہ کہ جس کی عزت اور مرتبہ آسمان سے بھی زیادہ بلند ہے، ٹھیک ہے، شاہ فلک وقار یعنی وہ بادشاہ جو آسمان جیسی عظمت اور شان و شوکت رکھتا ہے۔ تو آپ نے اپنے گھوڑے کو بھی رکنے کو کہا، اور پھر اپنے دوستوں سے، ان پاک ہستیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے ہیں۔ احسان کردگار کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ ہم نے اپنی منزل کو پا لیا۔ یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں تک پہنچنے کے لیے ہمارا دل بہت بے قرار تھا، اور میرے دل میں تڑپ موجود تھی کہ کب اس مقام تک پہنچا جائے، کیونکہ یہ مسکن کیا ہے، یہ ٹھکانہ کیا ہے؟ یہ ہماری قتل گاہ ہے، یہیں پہ ہمیں شہید ہونا ہے، اور یہیں پہ جو ہے وہ ہماری اصل منزل ہے، اور یہ ہمارے لیے در مراد کی حیثیت رکھتا ہے یہ مقام، کہ اس کے لیے ہم نے بہت جو ہے وہ جد و جہد کی ہے، اور آج میں پرسکون ہوں کہ جو منزل ہم نے پانی تھی وہ ہم نے پا لی۔ اب یہ دیکھیں کہ جو کربلا کی سرزمین ہے، اسی جگہ آپ روایت ہے کہ اسی جگہ آپ کا گھوڑا رک گیا، اور وہاں سے آگے بڑھنے سے اس نے انکار کر دیا۔ تو امام نے لوگوں سے پوچھا کہ اس جگہ کا کیا نام ہے؟
جی، بتایا گیا کہ اس کا نام عقر ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ اس کا کوئی اور بھی نام ہے، کیونکہ آپ کو اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ وہی مقام ہے کہ جو ہمارا اصل ٹھکانہ ہے، ہمارا آخری مقام ہے، کیونکہ گھوڑے نے یہاں سے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا تھا۔ تو امام کو اندازہ ہو چکا تھا، چنانچہ انہوں نے پوچھا کہ اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ جی، بتایا گیا کہ اس کا نام نینوا ہے۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا اس کو کسی اور نام سے بھی پکارا جاتا ہے؟ تو کہا گیا کہ اس کو کربلا کہتے ہیں۔ بس یہی سننا تھا، تو امام حسین نے فرمایا کہ یہی ہماری سواریاں اور ساز و سامان اتارنے کی جگہ ہے، یہی ہمارا مقتل ہے، اور یہی ہماری اصل منزل ہے۔ تو اسی لیے انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہیں پہ خیمے ڈال دو، کیونکہ یہی وہ مقام ہے کہ جس کی خاطر ہم نے بہت زیادہ جد و جہد کی، اور بڑی خاک چھانی، بڑی کوشش کی، بڑی تلاش کے بعد ہم اپنی منزل تک پہنچے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، حوصلہ دیکھیں، عزم دیکھیں کہ یہ جان جو ہے وہ بہت پیاری چیز ہے، ٹھیک ہے، لیکن امام حسین خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہمارا اس سرزمین پر خون بہنا ہے۔ تو آپ کے حوصلے، آپ کے عزم کو داد دینی چاہیے۔ جی، محسن نقوی بہت مشہور شاعر ہیں۔ انہوں نے جو ہے وہ کس طرح سے خراج تحسین پیش کیا ہے امام علی مقام کو۔ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، جہان عزم و وفا کا پیکر، خیرت کا مرکز جنوں کا محور، جمال زہرا جلال حیدر، عرب کا صحرا عجم کا زیور، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ واقعی یہ ہستی ایسی ہیں کہ جن کے لیے جتنے بھی الفاظ استعمال کیے جائیں، جتنے بھی آنسو بہائے جائیں، وہ کم ہیں۔ جی، بند نمبر 4 ہے ہمارے پاس۔ جی، بند نمبر 5 ہے، بند نمبر 4 ہے۔ اترو مسافرو کہ سفر ہو چکا تمام، کوچ اب نہ ہوگا حشر تلک، ہے یہی مقام، مقتل یہی زمیں ہے، یہی مشہد امام، اونٹوں سے بار اتار کے برپا کرو خیام، بستر لگاؤ شوق سے اس ارض پاک پر، چھڑکا ہوا ہے آب بقا یاں کی خاک پر۔ جی، میننگس دیکھ لیجئے پہلے۔ حشر کا مطلب ہے قیامت، مقتل کہتے ہیں وہ جگہ جہاں پہ مارا جائے، قتل کیا جائے، مشہد امام حضرت امام حسین کی شہادت کی جگہ، برپا کرو لگاؤ، ٹھیک ہے، لگانا، کیا لگانا؟ خیام، خیمے، تو برپا کرو خیام یعنی خیمے گاڑ دو، خیمے لگا دو۔ کوچ کرنا، رخصت ہونا، ٹھیک ہے، یعنی اب یہاں سے ہم کوچ نہیں کریں گے قیامت تک، یعنی ہماری یہی منزل ہے، ہمارا اصل ٹھکانہ اب یہیں پہ ہے۔ آب بقا، آب بقا زندگی دینے والا پانی، آب حیات، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ صنعت تلمیح کا استعمال کیا ہے شاعر نے، اور خوبصورت الفاظ کے ذریعے سے بتاتے ہیں کہ جب 2 محرم کو امام علیہ السلام کا قافلہ کربلا کی سرزمین پر اترا، تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے کیا خطاب کیا کہ اے میرے ساتھیوں، اس جگہ پر اپنے گھوڑوں سے اتر جاؤ، کیونکہ ہمارا سفر یہیں تک تھا، اب تا قیامت یہاں سے ہم روانہ نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم اپنی منزل تک پہنچ چکے ہیں،
یہی ہمارا اصل ٹھکانہ ہے، یہی ہمارے شہید ہونے کی جگہ ہے، یہی وہ مقام ہے کہ جہاں امام کی شہادت ہوگی۔ اس لیے تمہارے پاس جو کچھ ساز و سامان ہے اسے اتار کر خیمے نصب کر لو، بستر بچھا لو، کیونکہ یہ پاک سرزمین ہے جس پر آب بقا چھڑکا ہوا ہے۔ آب بقا سے مراد میں نے جیسے آپ کو بتایا آب حیات، یعنی وہ پانی کہ جس کو پی کر انسان کو ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے۔ تو گویا کربلا کی سرزمین نے بھی ابدی پانی پیا ہوا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ کربلا کی سرزمین یہ پانی پی چکی ہے، اور ہم نے بھی یہیں پہ جام شہادت نوش کرنا ہے، اور یہیں پہ ہم نے امر ہو جانا ہے۔ اب دیکھیں کہ زندگی کا اختتام یہیں پہ ہونا تھا، تو میر انیس نے کتنی خوبصورت جو ہے وہ وضاحت کی ہے کہ یہ جو کربلا کی سرزمین ہے یہ بہت ہی مقدس سرزمین ہے، کہ یہاں پہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے شہادت پائی، ان کا مقدس خون یہیں پہ بہا۔ تو واقعی یہ جو سرزمین ہے یہ ایسی سرزمین ہے کہ جو بہت پاکیزہ ہے، مقدس ہے، اور اسی لیے شاعر نے اس کو آب بقا کی سرزمین یا آب بقا کی خاک قرار دیا ہے۔ اور امام حسین نے جس طرح سے اپنے اس خطاب میں بتایا کہ ہمارا جو اصل ٹھکانہ ہے وہ یہیں ہے، تو یہاں سے ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنی منزل تک پہنچ چکے ہیں۔ تو واقعی کربلا کی سرزمین کو امام علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے مقدس اور پاکیزہ بنا دیا، کہ یہ سرزمین اپنے ہونے پر جتنا رشک کرتی وہ کم تھا۔ جی اس حوالے سے اشعار ذرا دیکھیے گا۔ یاد کر پہلے تو کیا تھی ایک زمین امتحاں، ہر طرف گرمے سفر تھیں زلزلوں کی ہچکیاں، کس کے سجدے نے تیرے دل کو مسلح کر دیا، کس نمازی نے تجھے چھو کر معلیٰ کر دیا۔ جی بہترین اشعار ہیں، اور یہ امام حسین علیہ السلام کی عظمت کو بہترین طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ جی تو عزیز طالبات، یہ تو تھی 4 بند کی مختصر سی وضاحت۔ اب کچھ سوالات ہم دیکھتے ہیں جن کے جوابات آپ کو دینے ہیں۔ جی سوال نمبر 1 ہے ہمارے پاس، مرثیہ کسے کہتے ہیں؟ اور سوال نمبر 2 ہے، آپ نے مصرعے کی وضاحت کرنی ہے، اور مصرعہ آپ کے پاس ہے، پایا در مراد بڑی خاک چھان کے۔ جی آپ نے ان دونوں سوالات کے بہت اچھے اور مکمل جوابات دینے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم اپنے اس لیکچر کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔